सूरत अलम नशरह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नशरह लका सदरक, क्या नहीं हमने खोल दिया आपके लिए आपका सीना। ववज़अना अन्का विज़रक, और हमने उतार दिया आपसे आपका बोझ। अल्लज़ी अन्क़ज़ ज़हरक, वो जिसने तोड़ दी थी आपकी कमर। वरफ़अना लका ज़िक्रक, और हमने बुलंद कर दिया आपके लिए आपका जिक्र। फ़इन्न मअल उसरि युस्रा, फिर यकीनन साथ हर तंगी के आसानी है। इन्न मअल उसरि युस्रा, बिलाशुबा साथ हर तंगी के आसानी है। फ़इज़ा फ़रग़त फ़अंसब, बस जब आप फारिग हो जाएं तो मेहनत कीजिए। व इला रब्बिका फ़रग़ब, और अपने रब की तरफ रग़बत कीजिए। इस सूरत की पहली आयत के इब्तदाई अल्फाज को इसका नाम करार दिया गया। सूरत अलम नशरह का मज़मून सूरत दुहा से मिलता जुलता है, जिससे मालूम होता है कि दोनों सूरतें करीब करीब एक ही ज़माने और एक जैसे हालात में नाजिल हुई। सूरत अलम नशरह में अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपने 3 एहसानात जतलाए। ये सूरत मक्की है। इसमें 8 आयतें, 1 रुकू, 27 कलमात और 103 हरूफ हैं। इनामात रब्बानी की बारिश का इसमें जिक्र है। सूरत अलम नशरह की इब्तदाई 4 आयात से मालूम होता है कि लोगों को अल्लाह की तरफ दावत देने के बायस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिल की तंगी पेश आ रही थी। दावत की राह में बड़ी मुश्किलात पेश थी। इस दावत के दुश्मन मकरो फरेब और खुफिया साजिशों का जाल बिछा रहे थे। दावत के इस बोझल काम और राह की मुश्किलात के बायस आपको घुटन महसूस हो रही थी। आप ये महसूस कर रहे थे कि आपके कंधों पर नाकाबिले बर्दाश्त बोझ आ रहा है। इस हालत में आपको मदद और तसल्ली की जरूरत थी। चुनांचे अल्लाह ताला ने आपको तसल्ली देते हुए फरमाया कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हमने आप पर फलां फलां एहसानात नहीं किए? फिर इन मुश्किलात पर आप क्यों परेशान होते हैं? परेशान होना एक बशरी तकाजा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह के बहुत एहसानात, और उनकी उम्मत पे तो उससे भी ज्यादा एहसानात। हमारे ऊपर सबसे बड़ा यही अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने हमें गुमराहियों से, गलास्तों से निकाल कर अपने दीन के राह में लगा दिया। कुरान पढ़ने, पढ़ाने, सीखने, सिखाने, सुनने, सुनाने पे लगा दिया। लेकिन जब इस राह पे लगते हैं तो फिर शैतान भी अलर्ट हो जाता है, और शैतान भी बहुत ज्यादा मुश्किलात खड़ी करता है। और शैतान नुमा जो इंसान है, जिनसे पनाह मांगने का हुक्म अल्लाह ताला ने दिया, जिनके अंदर शैतान खून से भी ज्यादा सराहत करता है, वो भी हमारी राह की रुकावट बनना शुरू हो जाती हैं। तो जब ये बहुत सी रुकावटें और परेशानियां और तकलीफें आती हैं तो इंसान थोड़ा सा परेशान हो जाता है, बद दिल हो जाता है, फेडअप हो जाता है। तो हमेशा याद रखें कि परेशान वो भी हैं जो बेदीन हैं, परेशान वो भी हैं जो अल्लाह और रसूल के नाफरमान है, परेशान वो भी हैं जो लिबरल बन के अपने आप को बड़ा सुपीरियस समझते हैं, बड़ा मुनफरद समझते हैं, जो अपनी डिग्रियों पे बड़ा मान रखते हैं। परेशान वो भी हैं। लेकिन अगर हम दीन की राह में चलने में परेशान हैं तो इंशाल्लाह इन मुश्किलात से गुजरने का भी अल्लाह ताला अजर फरमा देंगे इंशाल्लाह। आपका सीना मुबारक अल्लाह ताला ने खोल दिया। सबसे पहला अल्लाह ताला ने अपना ये एहसान जिक्र किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हमने आपके लिए आपका सीना मुबारक खोल नहीं दिया? यानी आपके सीना मुबारक को मुनव्वर और फराख कर दिया ताकि हक वाजिया भी हो जाए और दिल में समा भी जाए। जैसा कि अल्लाह ताला का इरशाद है, फमन युरिदुल्लाहु अन यहदियहु यशरा सदरहु लिल इस्लाम। तो शरह सदर अल्लाह से मांगा करे। जिसको अल्लाह ताला हिदायत से नवाजने का इरादा करता है उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है। आपके सीने मुबारक को खोल देने से आपके सीने मुबारक को चाक करना भी मुराद है। जैसे कि मुस्तनद और मोतबर रवायत से साबित है कि 2 मरतबा आपके सीने मुबारक को चाक किया गया। एक मरतबा बचपन में, जबकि आप उम्र के 4 साल में थे, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने आपका दिल चीरा और इससे शैतान का वो हिस्सा निकाल दिया जो हर इंसान के अंदर है। फिर इसे आबे ज़मज़म से धोकर बंद कर दिया। दूसरी मरतबा मिराज के मौके पर आपका सीना मुबारक चाक करके दिल निकाला गया। इसे आबे ज़मज़म से धोकर अपनी जगह रख दिया गया और इसे ईमान और हिकमत से भर दिया गया। तो ये आप सही मुस्लिम की हदीस 162 में देख सकते हैं और सही बुखारी की हदीस 34 में आप देख सकते हैं।
اللہ تعالیٰ نے اپنا دوسرا احسان یہ یاد دلایا، کمر توڑ بوجھ اتار دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ اتار دیا جس نے آپ کی کمر توڑ دی تھی۔ اس بوجھ کا تعلق نبوت سے پہلے آپ کے 40 سالہ دور زندگی سے تھا۔ اس دور میں اگرچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھا، کسی بت کے سامنے آپ کبھی سجدہ ریز نہیں ہوئے، کبھی شراب نوشی نہیں کی اور بھی دیگر برائیوں سے کنارہ کش رہے، تاہم معروف معنوں میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کا نہ آپ کو علم تھا اور نہ آپ نے کی، اس لیے آپ کے دل و دماغ پر اس 40 سالہ دور میں اللہ کی عبادت اور بندگی نہ کرنے کا بوجھ تھا، جو حقیقت میں تو نہیں تھا، لیکن آپ کے احساس نے اسے بوجھ بنا رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اتار دینے کا اعلان فرمایا کہ آپ پر احسان فرمایا۔ بعض مفسرین کے مطابق یہ نبوت کا بوجھ تھا جسے اللہ تعالیٰ نے ہلکا کر دیا، یعنی اس راہ کی مشکلات برداشت کرنے کا حوصلہ اور دعوت و تبلیغ میں آسانیاں پیدا کر دی۔ اللہ تعالیٰ ہم جیسے گناہگاروں کو بھی، جو ہم نے اس کام کا بیڑا اٹھایا ہے، اللہ تعالیٰ اس راہ کی تمام مشکلات ہم سے دور کرے اور جو اللہ کی حکمت کے تحت آنی آزمائشیں اس پہ حوصلہ دے اور دعوت و تبلیغ کے کام میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور جو جہاں جس جگہ بھی دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہے اللہ تعالیٰ غائبانہ ان کی مدد کرے اور ان کی مدد کے لیے فرشتے نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔ پھر اگلا احسان ہے کہ آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا تیسرا احسان یہ ذکر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ یہ ایسی عظیم نعمت ہے جو آپ سے بڑھ کر تو درکنار آپ کے برابر بھی کسی بندے کو نہیں دی گئی۔ آپ کے ذکر کی بلندی کا آغاز نبوت کی ابتدا سے شروع ہو گیا تھا، چنانچہ جہاں اللہ کا نام آتا ہے وہیں آپ کا نام آتا ہے، مثلا اذان، نماز اور دیگر بہت سے مقامات پر۔ گزشتہ کتابوں میں آپ کا تذکرہ اور صفات کی تفصیل ہے، فرشتوں میں آپ کا ذکر خیر ہے۔ آپ کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت قرار دیا اور اپنی اطاعت کے ساتھ ساتھ آپ کی اطاعت کا بھی حکم دیا۔ ساری دنیا میں مناروں اور ممبروں پر اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، کے ساتھ اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ یا اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، پکارا جاتا ہے، اور دنیا میں کوئی سمجھدار انسان آپ کا نام احترام اور تعظیم کے بغیر نہیں لیتا، اگرچہ وہ مسلمان نہ بھی ہو۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ایٹ اے ٹائم پوری دنیا میں اذان ہوتی ہی رہتی ہے، ایک لمحے کی بھی کمی نہیں آتی، فرق نہیں آتا، آغاز سے ابتدا تک جب سے نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے آپ کا ذکر خیر بلند ہوتا رہتا ہے، اذان ہوتی رہتی ہے، اور یہ واحد آواز ہے جو کبھی بھی ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں رکتی، اور اللہ اس کو کبھی بھی نہیں روکے گا انشاءاللہ۔ تنگی کے ساتھ آسانی ہے، اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ جملہ دہرا کر بلا شبہ ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ یاد رکھیے گا، تنگی کے بعد نہیں، تنگی کے ساتھ ہی آسانی ہوتی ہے، یعنی آپ پہ کوئی مشکل وقت آیا تو اس سے نکلنے کی راہیں بھی اللہ ہی سجاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ جن سخت حالات سے آپ گزر رہے ہیں یہ زیادہ دیر رہنے والے نہیں ہیں، بلکہ ان کے بعد جلدی اچھے حالات آنے والے ہیں۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو یہ خبر دی گئی کہ تم اسلام کی راہ میں جو تکلیفیں برداشت کر رہے ہو تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بعد جلد ہی اللہ تعالیٰ تمہیں فراغت اور آسانی سے نوازے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا ہے جیسے ساری دنیا جانتی ہے، جیسے ساری دنیا جانتی ہے۔ سو فراغت پائیں تو رب کو یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی کہ ان سختیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے طاقت آپ کے اندر ایک ہی چیز سے پیدا ہوگی، اور وہ ہے کہ جب آپ نماز یا تبلیغ یا جہاد وغیرہ سے فارغ ہوں دعا میں محنت کریں اور اتنی عبادت کریں کہ آپ تھک جائیں، نیز اپنے رب سے جنت کی امید رکھیں، اسی سے اپنی حاجتیں طلب کریں اور تمام معاملات میں اسی پر اعتماد اور بھروسہ رکھیں۔ یہ ذکر جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہر وقت ایک تعلق قائم رکھنے والی بہت بہترین عادت ہے۔ تو انسان گھبرا جاتا ہے، جو لوگ زیادہ ذکر کرتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، اپنی زبان کو، دل کو، دماغ کو اللہ کے ذکر سے تر رکھتے ہیں، وہ کافی زیادہ مضبوط حساب کے بن جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا، جب آپ فراغت پائیں تو رب کو یاد کریں۔ ہم فارغ ہوتے ہیں، چلو کال کر لیں، چلے موبائل اٹھا لیں، چلے فیس بک دیکھ لیں، انسٹاگرام دیکھ لیں، چلے کوئی مووی دیکھ لیں، ڈرامہ دیکھ لیں، تو پھر کس طرح ہمارے اندر وہ حوصلہ ہوگا؟ ہم کمزور ہو جائیں گے، ہمارے ایمان کی حلاوت ہم سے جاتی رہے گی۔ نماز اپنی جگہ ہے، روزے اپنی جگہ ہے، زکوٰۃ اپنی جگہ ہے، اس کے بعد جب آپ اپنے باقی کاموں سے اور عبادت سے فارغ ہوں تو اللہ کا ذکر کثرت سے کریں۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ علماء جو تعلیم، تبلیغ اور مخلوق کی اصلاح کا کام کرنے والے ہیں، ان کا کچھ وقت تنہائی میں اللہ کی عبادت اور اس کے ذکر کے لیے مخصوص ہونا چاہیے۔ انہیں اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے، جیسا کہ علماء سلف کی
سیرتیں اس پر شاہد ہیں۔ اس کے بغیر تعلیم و تبلیغ بھی مؤثر نہیں ہوتی اور اس میں برکت بھی نہیں ہوتی، اور ایسے بندے کی آواز میں زور بھی نہیں ہوتا، ایسے بندے کی آواز میں مٹھاس بھی نہیں ہوتی۔ ہماری پنجابی کی کہاوت ہے نا، جتنا گڑ ڈالو گے حلوہ اتنا میٹھا۔ جتنا آپ زیادہ اللہ کا ذکر کریں گے، تنہائی میں بیٹھ کے گڑ گڑائیں گے، اس سے دعا مانگیں گے، اتنی آپ کی تعلیم اور تبلیغ مؤثر ہوگی اور اتنا ہی اس میں برکت بھی ہوگی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کے پاس بہت زیادہ علم ہے، ان کے پیروں کی خاک بھی نہیں ہم جیسے لوگ ہوتے، لیکن ان سے وہ اتنا کام نہیں ہو پاتا جتنا کہ ایک عام بندہ سمپل سی بات کر کے کر لیتا ہے۔ اصل ہوتا ہے اللہ سے تار جوڑنا، نہ کہ اپنی ڈگریوں یا اپنے جو آپ کے پاس بہت سے علوم ہیں ان پہ فخر کرنا۔ اصل ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ آپ کا کتنا تعلق مضبوط ہے۔ آیت مبارک کی حکمت اور تقاضے دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر عظیم احسانات اس نے فرمائے، آپ کے سینے کو کھول دیا، آپ سے کمر توڑ بوجھ اتار دیا اور آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو حکم دیا کہ مشکلات اور مصائب سے گھبرائیے نہیں، ان قریب آسانیاں آنے والی ہیں اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ نمبر 3، جب سختی میں شدت آ جائے تو کشادگی اور فراغی کی علامت ہوتی ہے۔ اور نمبر 4، مومن کی زندگی کا کوئی لمحہ فارغ الفضول نہیں ہے۔ مومن کو تبلیغ، دعوت اور جہاد اور قتال میں مصروف رہنا چاہیے اور فارغ وقت عبادت الہی اور اللہ کے ذکر میں صرف کرنا چاہیے۔ بے فکری اور عیش اور عشرت کا نتیجہ ہے کہ آج مسلمان مغلوب ہو چکے ہیں اور اللہ کے نافرمان ان پر غالب ہو چکے ہیں۔ جیسے فارغ ہوئے تو مووی دیکھ لی، ویڈیو دیکھ لی، اور آج کل تو گیمیں اور پتہ نہیں کیا کیا آ چکا ہے۔ یہ چیزیں انسان کو بربادی کے دہانے پر لے کے جا رہی ہیں۔ پھر آگے احسان کا بدلہ احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر بے شمار احسانات کیے، بندوں کو اس کے شکر کے طور پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اطاعت گزار بندوں میں شامل فرمائے، آمین۔ چھوٹا سا ایک پیپر دے دیجیے۔ علم نشرح لک صدرک آیت کی تفسیر بتائیے، کتنی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا؟ الذی انقض ظہرک آیت سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کیا گیا؟ وضاحت کیجیے۔ تنگی کے بعد آسانی ہے، اس جملے کو کیوں دہرایا گیا؟ فراغت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کام کی تاکید کی گئی؟ ذہن میں دیے گئے مناسب الفاظ کے ساتھ خالی جگہ پر کریں۔ علم نشرح ڈیش صدرک، الذی ڈیش ظہرک، انما ڈیش یسرا، فائزہ ڈیش فانصب، وائلا ڈیش فرغب۔ ظاہری بات ہے آپ حفظ کر رہے ہیں، الحمدللہ۔ اللہ آپ کو ثابت قدم رکھے، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے استاذہ کے لیے اور مجھ گناہگار کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے۔ جب آپ حفظ کر لیں گی تو آپ اس کو فوراً پور کر لیں گی انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاؤں کی طالبہ رخسانہ اعجاز۔